रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वी प्रोग्राम गोशे इदराक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 25 ज़िक़ादत 14 जून है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के में मुख्तलिफ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जाता है और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद होते हैं हमेशा की तरह आपके हक़ लज़ीज़ शख्सियत जनाब अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम रहने वाला है। हम आज बात करेंगे मौजू बरकत के ऊपर, जो बरकत को मुख्तलिफ जहतों के साथ मौजू बहस बनाएंगे। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तर नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम हो। तमाम तर अहले जी, ईमान क़िबला को आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आवाज़ को देख लीजिए। जी, आपको जी भी अस्सलाम वालेकुम और तमाम तर देखने वालों की खिदमत में भी बहुत ही अदब से सलाम। इंशाअल्लाह परवरदिगार हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, दुनिया भी नूरानी हो और आखिरत भी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो थोड़ी सी तवीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क़िबला बरकत के माने क्या है बुनियादी तौर पे, इस पर रोशनी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत जो है वो बहुत ही एक अहम टॉपिक है और इसके अहले ईमान की ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, उस पे वो करेंगे गुफ्तगू अभी इंशाअल्लाह। तो बरकत के जो मानी मुख्तलिफ लिखे गए हैं उसमें जो एक माना तो लिखा है, कहते हैं कि इसका जो रूट वर्ड है वो ज़ाहिर है बा है, रा है, काफ, काफ किताब वाला। तो इस रूट से एक तो माना है इसका जो है वो ऊँट का जो सीना है उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता बरकत। है। लेकिन जो है वो इसका माना जो है वो सबात का माना भी है। सबात यानी साबित होना, यानी मजबूत, मुस्तहकम होने के माना में भी है एक माना इसका। एक माना जो है वो इज़ाफ़ा है, ज़्यादा होना किसी चीज़ का। तो ये वो बुनियादी तौर पे राग़िब हर्ब इस्फ़हानी जो हैं, उनकी मुफ़रदात राग़िब बड़ी मारूफ़ किताब है। मुफ़रदातुल क़ुरआन, कुरान करीम के अल्फ़ाज़ को और बहुत ही उलमा के यहाँ ये किताब जो है वो काबिल तवज्जो है। तो बुनियादी तौर पे माना जो है वो इसका यूँ बनता है, ज़्यादा होना, साबित होना, मुस्तक़र होना का मफ़हूम जो है वो देता है। लेकिन जो हमारे यहाँ नॉर्मली मफ़हूम पाया जाता है वो है ज़्यादा होने के, ज़्यादती। ये उर्दू वाला ज़्यादती नहीं, यानी ज़्यादती बेमाना इज़ाफ़ा, यानी इंक्रीज़ होना किसी चीज़ का, किसी अमल का, तो उसके लिए जो है वो बरकत इस्तेमाल होता है। तो लिहाज़ा बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है इसका वो यही है कि किसी चीज़ का जो है वो इज़ाफ़ा। और क्या कहते हैं, इस बरकत का ज़िक्र जो है वो हत्ता आसमानी किताबों में भी, गुज़श्ता आसमानी किताबों में भी अंबिया के हवाले से बयान हुआ है कि अंबिया जो है वो बाबरकत थे। तो ज़ाहिर है कि कुरान करीम ने तो इसको बहुत ही खूबसूरत मुफस्सल अंदाज से बहस फरमाया है। तो ये बुनियादी तौर पे एक मफ़हूम जो है वो बरकत का बनता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से क़िबला ने बरकत के जो है वो बुनियादी जो मफ़ाहिम है उनके ऊपर जो है हमारी तवज्जुहात को मबज़ूल किया है। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए बरकत का कुरानी मफ़हूम, अगर कुरान करीम से बरकत के मफ़हूम को तलाश किया जाए, देखा जाए तो कुरान करीम क्या कहता है इस बारे में? इस पे रोशनी डालना क़िबला। कुरान करीम में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तकरीबन जो है वो खैर इलाही, अल्लाह की जानिब से खैर,
برکات اضافہ جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. اور یہ جو روٹ ہے میں نے عرض کیا اس کی جو مختلف شیپس ہیں جس کو مشتقات کہتے ہیں تو قرآن کریم میں 32 ٹائمز 32 بار یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے. جیسے برکات ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، مبارک استعمال ہوا ہے، بارکا، تبارکا، بارکا، بورکا. تو اس میں ایک اور جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ مبارک یہ قرآن کریم میں 12 بار آیا ہے. یہ یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم میں جو 12 بار آئے ہیں. لفظ امام ہے وہ 12 بار آیا ہے مثلا، اور شہر مہینہ جو ہے اس کا وہ 12 بار ذکر ہوا ہے. تو لفظ مبارک بھی جو ہے وہ 12 بار استعمال ہوا ہے. تو اسی طرح بارکنا یہ 6 ٹائم استعمال ہوا ہے، تبارکا 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ بارکا و بورکا یہ ایک بار ہے. تو بنیادی طور پہ یہ سارے مفاہیم جو ہیں خدا کی نعمتوں، پروردگار کے فیض میں اضافے کا جو ہے وہ مفہوم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیض جو ہے وہ کیسے جاری و ساری ہے اور اس میں کیسے اضافہ ہوتا ہے. تو اگر میں تھوڑا سا اس کو اس انداز سے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم میں اچھا اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس برکت کے جو ہے نا اینگل مختلف ہیں. سم ٹائمز ایک کوئی جگہ ہے وہ بابرکت ہے، سم ٹائمز ممکن ہے کوئی شخصیت ہے بابرکت ہے، سم ٹائمز کیا کہتے ہیں ٹائم جو ہے وہ بابرکت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بابرکت ہیں، مثلا زمان، مکان اور شخصیت. اچھا بعض اوقات اس کو قرآن کریم میں مثلا یا دینی اصطلاحات میں، دینی تعلیمات میں اس کو اور میننگ میں بھی استعمال کیا گیا ہے. جیسے نسل بابرکت جو ہے وہ تو نسل میں اضافہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ نشانہ کا هو الابتر. یہ سورہ کوثر جو ہے اس کا ایک مصداق جو ہے وہ کس میں برکت ہے؟ نسل میں برکت. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کی شکل میں پروردگار نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ نسل جو عطا کی سیدہ کے وجود سے. تو آج سادات جو ہیں وہ ایک بیٹی کے وجود بابرکت سے اللہ نے نسل کثیر جو ہے وہ عطا فرمائی. اچھا اسی طرح مختلف موارد میں جو ہے وہ علم میں برکت ہے، اسی طرح اور چیزوں میں برکت ہے. اور یہ قرآن کریم میں مثلا فرض کریں یہ لفظ بھی آیا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ برکت عطا فرمائی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ اصطلاح جو ہے قرآن کریم میں مختلف زاویوں سے استعمال ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. تبارک اللہ رب العالمین، خدا اس کائنات کا عالمین کا رب ہے، اور تبارک بابرکت ہے اللہ کی ذات، وہ اللہ جو کہ عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے. تو برکت کا تعلق جو ہے ساری کائنات کی خلقت سے ہو گیا. الا لہ الخلق والامر، امر بھی اسی کا ہے اور
خلقت بھی جو ہے وہ اسی ذات اسی کی ہے. یا مثال کے طور پہ اس برکت کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے نزول قرآن کے حوالے سے بھی جو ہے قرآن کا نازل کرنا جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ جس نے فرقان کو جو ہے وہ نازل کیا اپنے بندے پر. تو یہ برکت کا ایک اور اینگل ہو گیا. ایک اور پہلو یعنی ساری خلقت جو ہے وہ خداوند عالم نے کیسے اس کو خلق فرمایا ہے. پھر اسی طرح قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ بابرکت ہے. انسان کی مختلف جو خلقت کے مرحلے ہیں سورہ مومنون میں اس کا ذکر ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یعنی انسان کی خلقت جو ہے اس کو بھی خداوند عالم نے اس اعتبار سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس کے وجود کو جو ہے وہ برکت رکھی ہے. خداوند عالم جو ہے وہ بابرکت ہے، احسن الخالقین ہے پروردگار کی ذات. اس کے بعد جو ہے وہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں تو اس اعتبار سے جو ہے وہ قرآن کریم نے اس کو مختلف انداز سے بیان فرمایا. مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. تو یہ مثال ہے کہ کون سی جگہیں ہیں جن کو اللہ نے برکت کا سبب قرار دیا ہے. تو وہ مکہ ہے اس میں سے. یا کیا کہتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی وہ رات بابرکت ہے جس رات میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا. بعض شخصیات کے بارے میں قرآن نے ذکر فرمایا ہے. اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا ہے. یا مثال کے طور پہ قل رب انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ مجھے بابرکت جگہ پر تو جو ہے وہ نازل فرما. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب جو ہے وہ ہم نے اس کو بابرکت جو ہے وہ نازل فرمایا ہے. تو اس اعتبار سے اب اس کو میں تھوڑا سا اور اس انداز سے میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات عمل جو ہے وہ وجود چھوٹا ہے، اس وجود میں خدا برکت دیتا ہے یعنی اضافہ کر دیتا ہے. یعنی اس کے جو نتائج ہیں پروردگار اس میں اس قدر عظیم الشان اضافہ کر دیتا ہے. مثلا فرض کریں میں نے عرض کیا کہ بعض جگہیں جو ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہیں. مثلا خانہ خدا میں ایک نماز پڑھنا. عام دنیا میں ہم اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ مسجد میں زیادہ ثواب ہے نماز کا. تو بہرحال خانہ خدا کے حوالے سے حدیث میں ہے کہ عام حالات میں اگر نماز پڑھی جائے تو وہ ایک نماز ہے. خانہ خدا میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. اللہ اس قدر بابرکت ہے وہ مقام. امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایام بھی حج کے ہیں، تو فرمایا کہ عام جگہوں پر دنیا میں عام شہروں میں اپنے گھروں میں سونا جو ہے تو ظاہر ہے سونا ہے، اور پھر انسان عبادت کے لیے فرض کریں اٹھتا ہے، کوئی شخص تہجد کے لیے نماز شب کے لیے، تو خانہ خدا ایسی بابرکت حرم خدا ایسی بابرکت سرزمین ہے کہ وہاں اگر کوئی سو جائے تو ایسے ہے جیسے وہ عام جگہوں پہ
نماز تہجد پڑھتا ہے، یعنی اس کا سونا جو ہے وہ تہجد کے برابر ہے خانہ خدا، خانہ خدا. حرم خدا، اس حرم کی سرزمین پہ. اچھا اسی طرح مثلا فرض کریں مکانات میں، مکانات سے مراد اسپیس ہے، جگہیں ہیں. حرم میں جیسا حضرت کہ ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصوصیت حاصل ہے کہ یعنی اس حرم کے نیچے، اس قبے کے نیچے دعائیں کس صدا طرح مستجاب ہوتی ہیں. من اجابات فی تحت القبہ. جی جی جی، دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم مطہر جو ہے اس قدر بابرکت ہے کہ اب اس کو آپ دیکھ ہی لیں کہ آج دنیا کے اندر ہے کربلا جو ہے وہ کس قدر منور ہے، کس قدر ویسے منور رہی ہے، لیکن بہرحال یہ اس کا نور جو ہے اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے صدیوں کے بعد. اسی طرح بعض مقامات میں مثلا فرض کریں جن جگہوں کا ذکر ہے، مثلا بعض جگہوں پر نماز جو ہے وہ پوری آپ آپشن ہے آپ کے پاس، پوری پڑھ سکتے ہیں. مکہ ہے، مدینہ ہے، مسجد کوفہ ہے. تو یہ یا امام حسین علیہ السلام کا حرم مطہر ہے. تو اس اعتبار سے یہ پوری نماز کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ گویا ایسا سمجھو کہ تم اپنے گھر میں ہو، تم مہمان نہیں ہو، تم اپنے گھر میں آئے ہو. مکہ ہے، مدینہ ہے، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جگہیں جو ہیں بہت ہی بابرکت ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان جگہوں پہ جا کے جو عبادت ہے اس کی برکت کچھ اور ہے، اس کی معنویت کچھ اور ہے. لہذا اسی طرح جہاں کو بابرکت، جگہ کو بابرکت کہا جا رہا ہے، اس جگہ میں ایک جو لطافت محسوس ہوتی ہے، یا وہاں جا کر روح کو ایک حلاوت کا احساس ہوتا ہے، ان کا برکت کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا ریلیشن ہے، اس پہ بھی روشنی ڈال. جی جی، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جگہیں جو ہیں برکت کا باعث کس طرح ہیں. برکت کا باعث اس لیے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ عمل چھوٹا سا کرتے ہیں، لیکن جب بھی آپ فرض کریں یہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں، خدا اس کو زیادہ قبول فرماتا ہے. خدا کی رحمت کے فرشتے مسلسل نازل ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے، 1,00,000 فرشتے. فرشتوں کا آنا جانا یعنی گویا یعنی آپ پہنچے ان جگہوں سے، آپ نے توسل کیا تو خداوند عالم نے اس عمل میں جو ہے وہ برکت ڈال دی. میں اور بعض چیزوں کے حوالے سے عرض کروں گا جس کا قرآن کریم میں ظاہر ہے. قرآن کریم کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ قیامت تک آنے والی چیزوں کے حوالے سے یا جو زمانہ گزر گیا اس حوالے سے کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اگرچہ تاریخ کو ٹچ کیا ہے اور وہ بھی انسانی ہدایت کے لیے قرآن کریم نے. تو اس اعتبار سے قرآن فہمی کے حوالے سے ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ بنیادی اصول بیان کر دیتا ہے. جب قرآن نے بعض شخصیات کو بابرکت کہا، مثلا موسیٰ علیہ السلام، مثلا عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ قانون کلی ہمارے سمجھ میں آ گیا، ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ قانون کلی یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ لوگ جو ہیں بابرکت وجود ہے ان کا، وہ دنیا سے چلے جائیں تو بھی بابرکت ہے ان کا وجود. یہی وجہ ہے کہ ہم جو مثال ابھی عرض کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح بزرگان دین اولیاء الہی جو ہیں ان کا وجود جو ہے وہ بابرکت ہے. یعنی ان کے توسل سے انسان کے جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، زندگی میں ایک معنویت جو ہے وہ آتی ہے. اچھا یہ پھر اسی طرح قرآن کریم میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے. تابوت سکینہ وہی تابوت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تبرکات.
کا وہ صندوق جو ان کی والدہ نے بنایا، اس صندوق میں ان کو رکھا، وہ صندوق جو ہے وہ پھر گیا وہاں پہ فرعون کے محل کے پاس، اور باقی وہ سارا معاملہ جو کہ موجود ہے۔ پھر اسی صندوق میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بعد میں تورات کی جو تختیاں اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں بھیجی تو وہ اسی میں رکھتے تھے۔ تو یہ صندوق اس قدر بابرکت ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں اس صندوق کی وجہ سے زندگی میں برکتیں حاصل کرتے تھے، اس صندوق کی وجہ سے حتیٰ جنگ میں فتح حاصل کرتے تھے۔ یہ صندوق، یہ تابوت جو کہ قرآن کریم نے تابوت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو تابوت سکینہ یعنی جو سکون کا باعث ہے، اس کا مطلب ہے اشیاء بھی باعث برکت ہیں، چیزیں بھی بابرکت ہیں۔ اسی طرح اس اعتبار سے تاریخ میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ جب میدان کربلا میں بعض چیزوں کا اپنا تعارف جب فرما رہے تھے تو امامے کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہادہ امامۃ جدی رسول اللہ، کہ یہ میرے جد کا امامہ ہے، ہاتھ میں تلوار تھی، فرمایا کہ ہادہ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اشیاء جو ہے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نسبت ہو گئی، ان چیزوں کی حضور استعمال فرماتے تھے، تو یہ بھی جو ہے وہ بابرکت ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی چیز کی نسبت بھی ہو جاتی ہے کسی وجود سے، اب آپ عام مسلمانوں میں آپ دیکھیں ایک کلچر ہے، اگرچہ اچھی بات ہے، اچھی ایک روایت ہے، ایک اچھی ٹریڈیشن ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن کریم مثلا جس جلد میں ہوتا ہے، اور قرآن کریم کو اگر کسی کپڑے میں محفوظ رکھتے ہیں فرض کریں یا کسی اور جگہ پہ، تو قرآن کی نسبت سے لوگ اس چیز کا بھی میرا مطلب ہے اس کو چومتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نسبت ہو گئی قرآن کریم سے۔ لہذا بعض چیزیں جن کی نسبت اگر کسی ولی خدا سے، اللہ کی ذات سے کوئی نسبت اگر ہو جائے تو وہ آج علم ہے فرض کریں ہمارے گھروں میں، یا مثلا فرض کریں مسجدوں میں یا امام بارگاہوں میں، یہ علم اس کی نسبت ہے کس کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ جس نے اس علم کو، اس کے ساتھ وفا نبھائی، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ تو یہ علم کی نسبت ان کے ساتھ ہے، اگرچہ یہ علم جو ہے علم اسلام ہے، علم قرآن ہے، علم دین ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی شخصیت جس نے میدان جنگ میں علم اٹھایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، علی نبینا علیہ السلام۔ رومیوں کے خلاف جو جنگ ہوئی تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ علم اٹھایا پہلے، لہٰذا یہ علم جو ہے وہ علم اسلام ہے، اسلام کی سربلندی کا علم ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ بہت بابرکت ہیں۔ تو بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ مختصر ہو، لیکن پروردگار جو ہے اس عمل میں، اس چیز میں، اور اس وجود میں، اس شے میں جو ہے وہ برکت ڈال دیتا ہے، اور اس برکت کا نتیجہ جو ہے آج مثلا فرض کریں کیا کہتے ہیں، اگر اس کو عام زندگی میں مثال لینا چاہیں، بعض چیزیں وجود کے اعتبار سے چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کی برکت جو ہے وہ انسان محیر العقول ہے۔ وہ چیزیں فرض کریں گندم کا دانہ اپنے وجود میں بہت چھوٹا ہے، لیکن انسانوں کے رزق کا سبب ہے، یا مثلا یہ جو سوئی ہے درزی کے پاس ہوتی ہے، اس اپنے وجود میں بہت چھوٹی ہے، لیکن انسان کے لباس اور انسان کی شخصیت کو بنانے میں اس کا رول کتنا زیادہ ہے۔ تو میں ایک اور اینگل بھی عرض کروں گا
وہ بھی بہت قابل توجہ ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے سید الشہداء، تو پیغمبر جو ہے وہ مسجد میں کھڑے تھے، تو حضور نے شدید گریہ جو ہے وہ کیا، اور اس گریے میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو جملے لکھے ہیں پیغمبر نے ارشاد فرمائے، اللہم ان ھذا ولدی مقتول مخذول، اے میرے اللہ یہ میرا بچہ جو ہے وہ بہت ہی دردناک انداز سے شہید کیا جائے گا۔ پھر ایک دعا مانگی، اللہم بارک فی قتلہ، یہ جو شہادت ہے حسین کی اس میں برکت دے دے۔ یہ برکت کیا تھی؟ یہ برکت آج ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ برکت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے بیمہ کر دیا دین کو، اللہ نے دین کو بچا لیا سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے نتیجے میں۔ تو وہ برکت یہ ہے جو قیامت تک کے لیے اسلام جو ہے محفوظ ہو گیا، اسلام اور کفر کی پہچان کا سبب بن گیا سید الشہداء علیہ السلام کا وجود اقدس۔ آپ کی عظیم شہادت جو ہے وہ اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے اور قرآن کی تعلیمات کے لیے جو ہے وہ بابرکت ہو گیا۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پہلو ہیں۔ برکت کے حصول کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ کچھ چیزیں تو انہیریٹڈ بابرکت ہے، مطلب جیسے سرزمین مقدس جو اتباعات عالیات ہے، خانہ کعبہ سے لے کر اور تمام ائمہ کے مزارات، وہ تو بابرکت ترین ہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بعض اشیاء میں برکت کے حصول کے لیے ہم مطلب کیا کریں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے برکت کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، تو وہ رکاوٹ جو ہے وہ دور کی جائے۔ میں عرض کروں کہ بنیادی ترین جو نقطہ ہے وہ ہے خلوص، یعنی عمل جتنا زیادہ خالص ہوگا برکت اتنی زیادہ آئے گی۔ اس کو مثلا بیان فرماتے ہیں بعض علماء کہ وہ جو 3 روزے رکھے گئے امیر المومنین کے گھر میں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے، آپ کے بچوں نے، حتیٰ آپ کی کنیز بھی اس میں شامل تھی، تو وہ جو 3 روزے رکھے کیسے بابرکت تھے کہ اللہ نے ان 3 روزوں کے نتیجے میں سورہ دہر کو نازل فرمایا۔ کیا ان روزوں میں کیا تھا؟ یعنی خلوص کا عالم یہ ہے جو قرآن کریم کے الفاظ لکھے گئے ہیں سورہ دہر میں بیان ہوئے ہیں، یہ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے۔ یعنی اتنا خالص عمل تھا کہ حتیٰ کسی کریڈٹ کا، کسی شکر کا کہ کوئی شکریہ ادا کرے، تو اللہ نے پھر جواب میں جو برکت بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ یعنی گویا خدا مشکور ہے، خدا جو ہے وہ جزا دے رہا ہے۔ تو یہ عمل تو 3 دن کے روزے تھے، مختصر تھے، لیکن برکت اس قدر عظیم الشان ہو گئی اس عمل کے خلوص کی وجہ سے۔ لہذا برکت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارا عمل خالص ہو۔ عمل جتنا خالص ہوگا پروردگار اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ میں ایک اور مثال جو بہت واضح ہے، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روحی وارواح العالمین لہ الفدا، حضرت کی ذات گرامی جو ہے، آپ کا جو نبوت کا زمانہ ہے مثلا 23 سال کا، اس نبوت میں کیا چیز ہے کہ پروردگار نے قیامت تک کے لیے
اسی نبوت کو رکھا ہے، اور گزشتہ تمام تر انبیاء کی نبوت سے یہ ٹینیور جو ہے یہ بہت ہی عظیم الشان ہے، بہت ہی منفرد ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس قدر بابرکت ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ مختلف پہلو ہیں اس کے، لیکن ایک پہلو جو سمجھ میں آتا ہے وہ حضرت کی ذات کے حوالے سے خلوص کس سطح کا تھا۔ یہ جو معراج پہ علماء بیان کرتے ہیں بات، وہ یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو یہ جو اللہ لے گیا، یعنی گویا حضرت کی معراج میں اور باقی انبیاء و اولیاء کی معراج میں کیا فرق ہے؟ باقیوں نے لقاء الہی کی خواہش کی، یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ نے خواہش فرمائی اور اللہ لے گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی گویا ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ اگرچہ عمل مختصر ہو لیکن خدا اس میں برکت کتنی ڈال دیتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ مولا علی علیہ السلام نے جو جنگ خندق میں جو تلوار چلائی، تو اس تلوار چلانے کو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گیا یہ عمل۔ یہ مختصر عمل تھا لیکن اس قدر بلند ہوا کہ اللہ نے، اللہ کے نبی کی نگاہ میں جو ہے اس عمل کی قیمت جو ہے اس قدر، یہ کائنات کی عبادتیں بھی اس کا عمل کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل مختصر ہو لیکن اس میں خلوص جو ہے وہ جتنا بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اتنا ہی اس میں برکت فرماتی ہے۔ لہذا برکت کے حصول کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا عمل خالص ہو، جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں برکت۔ اس اعتبار سے آپ کا علم بھی بابرکت ہو سکتا ہے، رزق بھی بابرکت ہو سکتا ہے، انسان کی زندگی بھی بابرکت ہو سکتی ہے، انسان کی ہر شے بابرکت ہو سکتی ہے اگر اس میں اخلاص پایا جاتا ہو۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پہ ایک تو نقطہ میں نے عرض کیا نا، اخلاص ہے، دوسرا جو ہے وہ دوسرا جو عمل ہے وہ انسان گناہوں سے بچے، یعنی گناہ سے بچنا ہی در حقیقت برکت کا باعث ہے۔ گناہ سے زیادہ دوری جو ہے، لہذا اس دنیا کے اندر انسان جو ہے کوشش کرے کہ گناہوں کو خیر بات کہے۔ وہ گناہ جس کی وجہ سے وہ ہے نا، دعائے کمیل میں یہ جملے موجود ہیں، پروردگار وہ گناہ بخش دے جس سے جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا ہے، میرا پروردگار وہ گناہ بخش دے جس گناہوں کے نتیجے میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ میرے وہ گناہ بخش دے۔ تو جو گناہ جو ہیں برکت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے گرد گرد اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ایک شخص گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بہت ہی قابل غور ہے یہ بات، تو عرض کیا یا رسول اللہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے نگاہ فرمایا کہ اپنے رزق کو ٹھیک کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی رزق جو ہے وہ اگر ٹھیک نہ ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو رزق میں جو آج کی دنیا میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رزق ایک دفعہ صاف ہے، ایک دفعہ پاکیزہ ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ کلین ہونا اور پیور ہونا بہت مختلف ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک بات انفارچونیٹلی، خصوصاً جو لوگ ان معاشروں میں رہتے ہیں یہاں پہ مغرب کی سرزمین پر، تو گھروں میں کھانے جو ہے وہ بنانا یہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی میں بھی بہت ساری جو ہے وہ ایسی پریشانیاں آ گئی ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ گھروں میں اگر خواتین ہماری کسی زمانے میں بناتی تھیں، ابھی بھی ہیں بعض گھروں میں
ماشاءاللہ ابھی بھی گھر میں جو ہے وہ کھانا بنتا ہے. وہ کھانا بنتا ہے تو مطلب ہے گھر میں خاتون جو بناتی ہے، فرض کریں کوئی بھی والدہ ہے، بہن ہے، زوجہ ہے، یا کوئی بھی خاتون جو بناتی ہے، وہ کئی دفعہ پڑھتی ہے، بسم اللہ پڑھتی ہے، پھر درود شریف پڑھتی ہے، یا مثلا فرض کریں تو اس سے برکت آتی ہے اسی کھانے کے اندر. وہ کھانا جو ہے وہ بابرکت ہو سکتا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ اس برکت کو حاصل کرنے کے حوالے سے ان شرائط پہ غور کیا جائے کہ جن شرائط کے نتیجے میں جو ہے وہ مشکلات حل ہوں، اور اللہ کا فیض جو ہے پروردگار کا انسان پہ جاری رہے، اور ہر عمل جو ہے وہ بابرکت ہو. آپ دیکھیں کہ یہ مفاتیح الجنان آپ نے دیکھی ہے، دعاؤں کی جو کتاب ہے، شیخ عباس قمی صاحب. شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ. یعنی بہت ہی بابرکت کتاب ہے، بہت ہی. اس وقت شاید ملینز کی تعداد میں مختلف زبانوں میں ترجمے بھی موجود ہیں. یہ کتاب گھروں میں موجود ہے، اور دعاؤں کا ایک بہت بڑا. کیوں ہے یہ اتنی برکت اللہ نے کیوں دی ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جناب شیخ عباس قمی نے یہ کتاب لکھی، اور جو ہے وہ لکھنے کے بعد کسی سے ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کے والد گرامی نے جب یہ کتاب بہت مشہور ہو گئی تو ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا وہ ایک کتاب کسی نے لکھی ہے دعاؤں کی، مفاتیح کے نام سے، تو تم بھی کچھ لکھو. ہاں یعنی یہ تھا خلوص کا عالم. ایک اور جو بات بہت ہی عجیب و غریب ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جناب شیخ عباس قمی جو ہے جب کتاب لکھی تو ایک اس میں چھاپا خانہ پریس میں لے گئے، اور اس کے ساتھ بہرحال معاملہ طے ہوا کہ اس کو جو ہے وہ شائع کیا جائے. کچھ عرصے کے بعد، کچھ تھوڑی ہی مدت کے بعد، چند دنوں کے بعد دوبارہ گئے تو کہا کہ نہیں یہ کتاب شائع نہیں کرنی. وہ چپ ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ تقریباً 1 سال یا زیادہ عرصہ جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ شائع نہیں ہوئی. پھر تقریباً کوئی 1 سال کے بعد گئے اسی چھاپے خانے میں، اسی پریس میں، تو اس کو کہا کہ اب جو ہے نا وہ کتاب جو ہے وہ آپ شائع کر دو اس کو. اس نے پوچھا قبلہ آپ نے میرا مطلب اتنا عرصہ کیوں مجھے کہا کہ یہ کتاب شائع نہ ہو؟ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے، بہت ہی. تو جناب شیخ عباس قمی فرمانے لگے کہ میں نے دعائیں تو ساری لکھ دی ہیں، یا اعمال جتنے بھی عبادات یہ سارے مستحبات لکھے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ جب تک میں خود اس پہ عمل نہ کر لوں تو میں کیسے لوگوں سے کہوں کہ اس بات پہ عمل کروں. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرا مقصد ہے کہ وہ پھر اللہ نے اس عمل میں اس قدر برکت دی کہ وہ جو ہے آج تک جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ اس انداز سے لوگ اس کو مطالعہ کرتے ہیں، اس انداز سے لوگ جو ہے وہ اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں. تو لہذا ظاہراً تو ایک کتاب ہے. بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، خود دعا کے موضوع پہ بہت ساری کتابیں جو ہے موجود ہیں. لیکن جناب شیخ عباس قمی کی کتاب جو ہے مفاتیح الجنان ہے، وہ بہرحال اپنی جگہ پہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. تو لہذا مختصر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے، جو گناہ انسان کے وجہ سے برکت کے حصول میں رکاوٹ بنتے ہیں، عمومی طور پر گناہ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. ان گناہوں سے بخشش ہے، ان گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے. تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے توسل، رابطہ، توسل، اپنا وسیلہ تلاش کرنا خیر و برکت کے لیے، تاکہ اللہ کا فیض جو ہے وہ ہماری زندگی میں
جاری رہے. اس توسل کی مثالیں ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ تابوت سکینہ سے توسل تھا، جس کی وجہ سے پھر وہ اس جنگ میں جناب طالوت نے جالوت کے خلاف جو فتح حاصل کی، اس میں جو ہے بنی اسرائیل کے لیے جو وہ تابوت سکینہ ملا، تو وہ ایک بہت بڑی سکون اور برکت کا باعث تھا. لہٰذا اسی طرح شخصیات کے ساتھ جو رابطہ، شخصیات جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. سبحان اللہ. یہ درود جو ہے کس قدر بابرکت ہے، کس قدر عظیم الشان ہے. احادیث میں موجود ہے کہ یہ درود جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. یہ درود جو ہے وہ نامہ اعمال میں جو ہے وہ اضافے کا باعث ہے. اگر کہیں اعمال میں مشکل ہوئی تو یہ درود جو ہے وہ اس سے نامہ اعمال کو سنگین کر دے گا. تو ظاہراً تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ نے برکت اتنی رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے. یا اسی طرح مثلاً یہ کسی شخص نے پوچھا مولا امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں اذکر اللہ ذکرا کثیرا کہ میرا اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثیر کرو، تو کیسے کریں، کیا کریں ذکر کثیر؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہماری جدہ کی تسبیح جو ہے وہ ذکر کثیر ہے. اللہ اکبر، کتنا ظاہراً مختصر ذکر ہے. اللہ اکبر 34 times، الحمدللہ 33 times، سبحان اللہ 33 times. تو یہ جو ہے وہ یعنی 100 دفعہ اللہ کا ذکر ہے، 100 مرتبہ ہے. تو یہ جو 100 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذکر کثیر ہے. ظاہراً چھوٹا عمل ہے لیکن خدا کا کثیر ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے، یہ جو تیسرا نقطہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے برکت اس وقت آتی ہے جب انسان بابرکت اور مبارک لوگوں سے، شخصیات سے اپنا رابطہ رکھے. اور وہ مبارک اور بابرکت لوگ جو ہیں ان میں پیغمبر اکرم اور آپ کی عطرت طاہرہ ہے. بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب جو ہے مبارکہ ہے. کس قدر آپ کا وجود برکات کا سبب ہے، کس قدر آپ کا وجود اطہر جو ہے وہ اس امت کے لیے، اس کائنات کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اسی صورت میں کہ انسان جو ہے وہ ان ہستیوں کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں رابطہ کرے، ان کے توسط سے. البتہ یہ وسیلہ ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت ہی کامل وسیلہ ہیں. علی کامل وسیلہ ہیں، پیغمبر کامل وسیلہ ہیں، بی بی زہرا کامل وسیلہ ہیں، ائمہ ہدی صلوات اللہ علیہم اجمعین یہ کامل وسیلہ ہے. سید الشہداء کی ذات کامل وسیلہ ہے. امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکت جو ہے وہ کامل وسیلہ ہے. تو یہ ہے برکت جو ہے وہ انسانی زندگی میں آتی ہے. اور یہ برکت جو ہے وہ میں عرض کروں کہ مختلف جہتوں میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، جس میں جیسے میں نے عرض کیا نسل کثیر جو ہے وہ برکت ہی ہے اس کا پہلو. ایک سیدہ کے وجود سے اللہ نے جو ہے وہ کتنے سعادات جو ہیں. تو یہ برکت کے نام پہ بہت ساری علاقائی کلچر اور خرافات بھی، مطلب سے گھروں کے اوپر نال لگانا، یہ سب اس ٹائپ کی چیزیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں دینی مفاہیم کا جو ہے نا تصور
میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے بار بار دین نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے، البتہ موثق علماء سے، وہ علماء جو واقعاً، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ بہت کم پڑھ لکھ کے تو لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم ہو گئے ہیں. یہ بات ایسا نہیں ہے. تو مراد یہ ہے کہ ایسے علماء جن کی گہری نظر ہے، اور وہ مثلاً وہ پھر کم ہیں، اگرچہ علماء کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے دنیا کے اندر. لہذا anyway یہ ایک جزوی مسئلہ تھا. تو بنیادی طور پہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے رہنمائی حاصل کی جائے، علماء سے پوچھا جائے، اس لیے کہ ان کا میدان ہے، یہ ان کا میدان ہے کہ وہ اس میدان میں چونکہ ماہر ہیں، لہذا ان کی رائے جو ہے فائنل ہونا چاہیے. پھر ظاہر ہے کہ جس عالم کا علم زیادہ ہے اور جس کی مہارت زیادہ ہے تو اس سے، لہذا ان خرافات سے، یہ دیکھیں خرافات رہی ہیں صدیوں سے مذہب کے نام پہ. یہ جو ہے نا وہ خرافات رہی ہیں سابقہ قوموں میں بھی، اب امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. لیکن ایسی چیزیں جو بعض اوقات ایسی بھی ہیں جس کو ہم فرض کریں بہت ہی مطلب منفی انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر واقعی علماء تائید کر دیں، سمجھا دیں طریقے سے، تو ان خرافات سے بچا جا سکتا ہے. بعض کا تو منفی طور پہ تبصرے کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو شاید ممکن ہے کوئی چیز ایسی نہ ہو. لیکن اس کو میں ایک سوشیالوجی کا ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے، میں اس حوالے سے بات عرض کروں گا. وہ یہ ہے کہ یہ جو جن کو ہم خرافات کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ لوگوں کا دین سے محبت کا اظہار ہے. وہ جو اصل جذبہ ہے نا وہ درست ہے، لیکن اس کا اظہار سم ٹائمز انسان جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتا. اصل جذبہ جو ہے وہ دین سے عشق ہے، دین سے محبت ہے. اس محبت کا اظہار انسان بعض اوقات ایسے طریقے سے کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی اور اہل بیت کی نگاہ میں ٹھیک نہیں ہے. تو اس جذبے کے قابل تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ اب ضرورت ہے کہ لوگ علماء سے رجوع کریں اور علماء ان کی رہنمائی کریں کہ بھی کون سا عمل ہے جو پروردگار کی دوری کا باعث ہے، اہل بیت کی ناراضگی کا باعث ہے، اہل بیت اس سے ناراض ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو کس حد تک. تو سوشیالوجی کے حوالے سے جو بنیادی اصول ہے یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دین سے محبت اور عشق کا اظہار جو ہے ہر معاشرے میں مختلف ہے. کیوں معاشروں کا جو کلچرز کا جو سیٹ اپ ہے، کلچر کی جو شکل ہے وہ ہر معاشرے میں مختلف ہے. مثلا کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا اور دین سے محبت کا اظہار کا سٹائل مختلف ہے. آپ باقی عرب کے مختلف علاقوں میں چلے جائیں وہ مختلف ہے، مڈل ایسٹ میں چلے جائیں مختلف جگہوں پہ، تو ہر معاشرہ ظاہر ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ جیسے ہی آپ کسی دوسرے معاشرے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں حب و بغض کے معیارات مختلف ہیں، پسند ناپسند کے معیارات مختلف ہیں، جینے کے حوالے سے بعض چیزیں سینسٹیو ہیں، بعض چیزیں سینسٹیو نہیں ہیں. تو اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین کس معاملے میں سینسٹیو ہے. تو یہ علماء سے رہنمائی کے نتیجے ہی میں یہ بہتر انداز سے ان چیزوں کا سدباب کیا جا سکتا ہے. لیکن بنیادی قاعدہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ دین سے محبت قابل تعریف ہے. اچھا، جیسے آپ گھریلو کوئی چیز خریدنے چاہتے ہیں عموماً، اور چاہتے ہیں، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کے اندر وہ بابرکت ہو، اس کے اندر برکت پیدا ہو. مطلب بعض دفعہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں گھر میں لاتے ہی جو ہے وہ نقصانات ہو جاتے ہیں، بعض چیزوں کے آنے سے برکت محسوس بھی ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار اپنانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ کہاں کیا ہوتا ہے اس پہ تو خود ہر کوئی
بندہ جو ہے وہ غور کرے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے۔ میں عرض کروں کہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا نا، بعض اوقات انسان ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، یا بعض اوقات فرض کریں کسی بچے نے اپنے والدین کی توہین کی ہے تو ممکن ہے کہ اس کو نہیں سمجھ آئی، لیکن ممکن ہے اس کا اس دن کوئی نقصان ہو جائے، ممکن ہے اس کو کوئی چیز جو ہے کوئی رکاوٹ اس کی زندگی میں آ جائے۔ تو یہ جو چیزیں خرید کے لاتے ہیں، نمبر ایک تو یہ مال حلال سے ہونی چاہیے، یہ پوری کوشش کرے انسان کے حلال کا مال۔ حلال اب کیا ہے یہ تو اب بحث ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے وہ حلال کا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں مسائل ہوتے ہیں۔ مثلا فرض کریں ایک آدمی جھوٹ بول کے تو کوئی رزق کماتا ہے، اب جھوٹ کی بنیاد پہ جو رزق قائم ہوگا تو اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یہ تو ایک وارننگ ہے بنیادی طور پہ، لہذا یہ نقصان بھی اس کے اسباب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جس مال سے خریدا گیا ہے اب ضائع ہو گیا ہے، تو اس کو بلیسنگ ان دا گائز سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ آئی ہے کہ یہ مال چونکہ درست نہیں تھا، ضائع ہو گیا یہ چیز۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ٹھیک ہے خریدا ہے، ممکن ہے کہ یہ کوئی ٹیسٹ ہو انسان کی اندرونی بعض کیفیات کا، انسان الحاق التکاثر، جی تمہیں کثرت کی خواہش نے ہلاک کر دیا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے انسان ہر چیز جو ہے وہ دنیا کی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دنیا کی ہر چیز تو حاصل نہیں ہو سکتی، صحیح بات، نہ ہی ہونی چاہیے۔ میرا مطلب ہے اس دنیا کے اندر انسان نے کتنا جی لینا ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز کو حاصل کرے اور پھر اپنے معبود کی بارگاہ میں جائے۔ اور پھر ارتقا ختم ہو جائے گا نا، انسان بیٹھ جائے گا، اس کی جستجو ختم ہو جائے گی، اس کی لگن ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی کی ہوپ ختم ہو جائے گی۔ تو کچھ کرتے رہنے کی جستجو یہی تو انسان کا سفر کو آگے بڑھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک اور نقطہ آپ کی اس گفتگو سے عرض کروں، بسم وہ اللہ۔ کیا ہے کہ دنیا سے جو محبت ہے نا، یہ بعض حدیث میں ہے نا کہ انسان معشور ہوگا اپنی محبوب چیزوں کے ساتھ۔ سم ٹائمز ہم اپنی اٹیچمنٹ اتنی پاورفل کر لیتے ہیں، فرض کرو دنیا ہی کی کوئی چیز ہے تو کسی کو کسی اینٹ سے بڑی محبت ہو گئی، کسی کو کسی جانور سے بڑی محبت ہو گئی، کسی کو کسی کھلاڑی سے بڑی محبت ہو گئی، تو اب معشور انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر جس کو واقع دوست جس سے وہ محبت کرتا ہے، حتیٰ ہے حدیث میں ہے اگر کوئی شخص کسی اینٹ سے محبت کرتا ہے تو وہ اینٹ کے ساتھ ہی اس کا حشر نشر ہوگا، وہاں جائے گا پتہ چلے گا او یہ میں کیا کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تھلے اپنی کا محور جو ہے وہ انسان تبدیل کرے، وہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، وہ اصل محبت کا محور جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ لامحدود جمال ہے، اس کی ذات لامحدود سبحان نور ہے، لامحدود اوصاف کا مالک ہے وہ۔ یہ جو اہل بیت درمیان میں وسیلہ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کہ ہاں خدا ہی کی محبت ہے در حقیقت، جس طرح انہوں نے محبت کی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہذا دنیا جو ہے نا وہ اٹ سیلف بری نہیں ہے، دنیا سے اٹیچمنٹ بہت بری ہے، لہذا یہاں سے لے کر چل جاتے ہیں۔ ان دنیا میں رہنے والی چیز اگر فرض کرو کوئی ضائع ہو گئی ہے، وہ سم ٹائمز امتحان بھی ہوتا ہے اللہ کی بات سے، تو کوشش کرنی چاہیے اس کے امتحان میں انسان کو استقامت دے پروردگار اہل سرخرو ہو بیت جائے۔ صدقے۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون بھی کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، ہمارا موضوع برکت اور برکت کا حصول کیسے ہو، اور کون سی جگہیں بابرکت ہیں، کون سی شخصیات بابرکت ہیں، اور